How's that? It's lad, yeah, lad, lad, lit nahi lad, yeah, lad. अस्सलाम वालेकुम गाइस, I'm the great मोहम्मद अली और आज हमारे साथ हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल फ्रॉम PSP। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक ठाक मुस्तफ़ा भाई, आप बताएं? ऑल वेल अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, थोड़े से सवालात रिलेटेड टू द अपकमिंग इलेक्शंस। जी जी। तो मुझे बताएं आपकी तैयारी कैसी है? वेल हम तो हमारे लिए तो कोई जो है डल मोमेंट है ही नहीं, ना हमारी कोई छुट्टी है, ना हम तो रोज़ाना काम करते हैं, रोज़ाना मैसेज पहुंचाते हैं, तो वी आर ऑलवेज रेडी एक्चुअली। जो भी तैयारी के हिसाब से हमारी तैयारी कोई सीजनल नहीं है। सही। हम तो एक कॉज लेकर चले हैं और रोज़ाना ये मैसेज लोगों के पास लेकर जाते हैं, हमारे हज़ारों कारकुनान, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रेडी। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, लेट्स टॉक अबाउट कि इंशाल्लाह आप जैसे अगर इंशाल्लाह पावर में आते हैं तो आपका PSP का मेयर का कैंडिडेट कौन होगा? जी मैं हूँ कैंडिडेट, PSP के मेयर के कैंडिडेट। अच्छा। क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से शहर आखिरी दफ़ा बनवाया था, ऑल्दो कि मैं सारा ओहदे पे इससे निकल कर मैं सेनेटर बन चुका हूँ और चीज़ें कर चुका हूँ, लेकिन डेफिनेटली जो शहर के अभी हालात हैं, जो इस पूरे 12 सालों में शहर का असर हुआ है, उसके बाद तो यकीनन ये यहाँ पर किसी तजुर्बेकार आदमी की ज़रूरत है जिसके हाथों से शहर बना हो और कारकर्दगी हो। तो मैं इस शहर की खातिर, शहर के लिए, चूँकि अभी इस वक्त मुश्किल में है, तो डेफिनेटली आई विल पुट माई सेल्फ देयर। एक दफ़ा ये शहर चल जाएगा तो फिर मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। सही। अच्छा थोड़ा सा आपने फिर बताया कि जैसे आपके पास बहुत सारे लोग हैं, तो अपनी टीम के बारे में थोड़ा सा बताएं, बिकॉज पीपल वांट टू नो कि आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं, कितने तजुर्बेकार हैं। मेरे पास तजुर्बेकार लोग भी हैं, मेरे पास जो है वो यंग लोगों की बहुत बड़ी लॉट है। डेफिनेटली हमारे पास जो है वो अनीस कायम खानी है, ऑर्गेनाइजेशन तजुर्बा है उनको। हमारे पास जो है वो शबीर कायम खानी है, हमारे पास डॉक्टर अरशद वोरा हैं जो कि एक्स डिप्टी मेयर रह चुके हैं, वज़ीर रह चुके हैं, हमारे पास अशफाक मंगी हैं, हमारे पास हमारे पास इफ्तिखार आलम हैं, हमारे पास बिल्किस मुख्तार हैं, हमारे पास डॉक्टर फौजिया। ये सब मैं MNA MPs की बात बता रहा हूँ जो अपना टाइम गुजार चुके हैं, MNAs रह चुके हैं, MPs रह चुके हैं। और इस तरह से हमारे पास लंबी तादाद है। हमारे पास अब्दुल्ला भाई हैं, MP रह चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास शिराज वहीद हैं, MP रह चुके हैं। हमारे पास जो है इर्तज़ा फारूकी हैं जो MP रह चुके हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी तादाद, फिर हमारे यंग लोगों की बहुत बड़ी लॉट है अल्हम्दुलिल्लाह। और डेफिनेटली उनको शायद नामों से उस तरह लोग नहीं जानते हों, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड यंग लोगों की बहुत बड़ी लॉट है हमारे पास। सही। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, आप देख रहे होंगे कि आजकल जमात इस्लामी बहुत एक्टिव है और उनका है कि जी हल सिर्फ जमात इस्लामी है। तो मेरी ऑडियंस से मैंने पूछा कि आई एम मीटिंग सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, तो बताएं कि जी क्या सवाल पूछें। उन्होंने कहा जी आप पूछें कि ये आप क्या समझते हैं जो अभी जमात इस्लामी ने कैंपेन की है मेयर की, उसके बारे में आपके क्या तासुरात? नहीं, मैं जमात इस्लामी के कैंपेन पे तो कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, वो उनका पॉलिटिकल हक है जो कहें, लेकिन जो मैं अपने बारे में आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल को 52 महीने मुस्तफ़ा कमाल ने निज़ामत की है। 2005 से 2010 तक तकरीबन 4.5 साल बनते हैं। ये दिन बनते हैं तकरीबन 1560 दिन बनते हैं, 1560 दिन। इस 1560 दिनों में 248 दिन की छुट्टियां हैं, ठीक है। इनको निकाल देंगे आप तो 1292 दिन बनते हैं टोटल, 1292 डेज। इस 1292 दिनों में मुस्तफ़ा कमाल से अल्लाह ताला ने 2160 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। मैंने 2160 पर डे 1.78 प्रोजेक्ट्स की एवरेज है, एक दिन में 2 प्रोजेक्ट्स। और जब ये मैं प्रोजेक्ट्स कह रहा हूँ तो ये कोई चंद हज़ार और लाखों के प्रोजेक्ट्स नहीं है, 5 करोड़ प्लस के ऊपर के 2160 प्रोजेक्ट्स मैंने कंप्लीट किए हैं। तो है कोई मुकाबला 70 सालों में? किसी का कोई आगे में नहीं खड़ा हो सकता मेरे इस कारकर्दगी और काम के हवाले से। और ये शहर गवाह आज ये चल रहा है, इतनी तबाही बर्बादी इसको लूटने के बावजूद भी, तो ये मुस्तफ़ा कमाल के कामों की वजह से चल रहा है। मेरे हाथों से अल्लाह ताला ने 4 सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनवाए कि कारसाज से लेकर साइट एरिया तक सिग्नल फ्री, 3 अंडरपास से 3 फ्लाईओवर, एयरपोर्ट से लेकर सुरजानी तक सिग्नल फ्री, 28 किलोमीटर 5 फ्लाईओवर 1 अंडरपास, सिग्नल फ्री कॉरिडोर 3 सफूरा गोड से लेकर सदर तक सिग्नल फ्री, 5 फ्लाईओवर्स और 1 अंडरपास।
اور یہ اس میں پریڈی اسٹریٹ جو ہے وہ ہم نے 4 کلومیٹر کی پریڈی اسٹریٹ جو ہے وہ 1385 مکانات توڑ کر لائنز ایریا کے پریڈی اسٹریٹ کو نکالا جو کہ نیو امیجانا روڈ جا کر، پھر سگنل فری کوریڈور 2 جو شہر فیصل پہ آپ ابھی چل رہے ہیں، تو یہ سارے سنگ بنیاد اور اس پہ کام جو ہے وہ میں شروع کروا کے گیا، بلکہ پی ایف کا برج جو ہے وہ اس پر کمپلیٹ کرا کے گیا، یہ جنا اسپتال کو مڑنے والا جو برج ہے اس کو کمپلیٹ کرا کے گیا، اس کے بعد 4 بریجز اس کے اوپر تقریباً 50% سے زیادہ کام ہو چکا تھا جب میری نظامت ختم تھی، 4 تو میرے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے 36 فلائی اوورز اور انڈر پاسز بنائے ہیں، میرے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے 360 پارکس بنوائے ہیں، ہم نے 15,500 کلومیٹرز کی روڈ بنائی ہیں، 15,500 کلومیٹر کی روڈ بنائی ہیں، 197 نئی روڈز بنائی ہیں، ہم نے پانی اور سیوریج کے 191 منصوبے کمپلیٹ کروائے ہیں، ہم نے ایجوکیشن میں 451 نئے اسکولز بنائے ہیں، میں نے ہیلتھ میں 170 کے قریب جو ہے وہ نئے ہسپتال، ڈسپینسریز اور اپ گریڈیشن ہمارے دور میں ہوا ہے، چار ہم نے امراض قلب کے نئے ہسپتال بنائے شہر میں، 4 اس میں، پھر ہم نے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کا فیز 2 میں نے گراس روٹ گراؤنڈ سے کنسیو کر کے اس کو بنا کر اس کو ایگزیکیوٹ کر کے اس کو کمپلیٹ کر کے ہم نے اس کو بنایا، پھر ہم نے کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج کی جو ہے وہ سیٹیں 100% میرے زمانے میں میرے ہاتھوں سے بڑھی ہیں، اس کے بعد ہم نے وہاں پر 100 چیئرز کا میڈیکل ڈینٹل کلینک، پورے پاکستان میں کسی سرکاری اسپتال میں نہیں تھا، ہم نے 100 چیئرز کا ڈینٹل کلینک ہم نے اس کو آپریشنل جو ہے وہ کیا، اور پھر میں نے پانی اور سیوریج کی لائنوں کو بابا آئلینڈ، بھیٹ آئلینڈ، سوالہ آباد، شمسی سمندر کے اندر پانی کی لائنیں ڈال کر ہم نے 300 سالوں کے بعد جزیروں پہ پانی پہنچایا، لیاری میں پانی پہنچایا، بلدیہ ٹاؤن میں پانی پہنچایا، اورنگی میں پانی پہنچایا، محمود آباد میں پانی پہنچایا، کلفٹن میں پانی پہنچایا، اور کراچی کے سارے ٹاؤنوں میں پانی اور سیوریج کا نظام جو ہے وہ انہانس ہوا، نالوں کی صفائی ہوئی، میں 336 نئی مشینریز لے کر آیا، میرے زمانے میں پہلی دفعہ میکینیکل سویپنگ کا کام شروع ہوا، مشینیں صاف کرتی تھی شہر وہ، میرے زمانے میں پہلی دفعہ 2 اسنورکل ہم نے خریدے، میں جب آیا تھا تو ایک اسنورکل تھی سٹی گورنمنٹ کے پاس 70 سالوں سے وہ خراب پڑی ہوئی تھی، اس کو صحیح کروا کے 2 نئے اسنورکلز لیے، میرے زمانے میں میرے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 25 فائر ٹینڈرز کی نئی گاڑیاں آئیں اس زمانے میں نے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم نیا ادارہ بنایا، میں نے 1339 کمپلین مینجمنٹ سسٹم لانچ کیا، میں نے میونسپل سروسز کی کمیونٹی پولیسنگ کو پہلی دفعہ جو ہے وہ لانچ کیا، میرے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 75 نئی CNG بسز لے کر آیا، میں نے 255 جو ہے وہ اس طرح کے خوبصورت بس اسٹاپس بنائے، شیشے کے آگے آپ کو نظر آئے گا 255، میرے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے 112 یہ پیڈسٹرین بریجز بنوائے ہیں، اینڈ آئی کین گو آن اینڈ آن، میرے ہاتھوں سے 1.2 ملین پودے لگے ہیں، 12 لاکھ پودے کی گرینری جو ہے نا ہمارے ساتھ، اب یہ ہمارے زمانے کی ہے، اس کے بعد اس کو سنبھالا نہیں گیا، تو آئی اون کراچی کا نیا پروجیکٹ لانچ کیا، اس کے بعد چوتھے سال آئی اون کراچی ہم نے شروع کی، تو یہ، اور پھر ایون رورل ایریاز میں 5 جو ہے وہ ڈیمز بنے، مبارک ولیج کی روڈ بنائی، 70 گوٹوں کو ایک ساتھ اس کو جوڑ دیا، مبارک ولیج کو 70 گوٹوں سے، اور گڈاپ ٹاؤن میں جو ہے وہ دو ڈیمز بنے، سکولز بنے، وہاں پر سڑکیں بنی، 119 کے قریب صرف رورل ایریاز میں جو ہے وہ پروجیکٹس ہیں، تو ٹوٹل جو ہے وہ اگر میں آئی کین گو آن اینڈ آن، یہ کوٹھاری پریڈ کا باغ ہم نے قاسم بنایا 130 ایکڑ کا، بیچ پارک بنایا 4 کلومیٹر، میں نے جھیل پارک بنایا 30 سالوں سے وہ بنتا جھیل پارک، اور 365 جو ہے وہ پارکس بنائے، تو یہ وہ سب کچھ ہے۔ پھر K3 کا منصوبہ میرے ہاتھوں سے کمپلیٹ ہوا، K4 میں شروع کرا کے گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ S3 کا منصوبہ میں اپنے زمانے میں شروع کرا کے گیا، کیونکہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ تھا، تو پھر فورن ڈیلیگیشنز آتے تھے، انہوں نے یہاں پر انویسٹمنٹ تھی، یہاں پر الحمدللہ آ رہی تھی، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے، تو کارکردگی اور یہ سب کچھ کرنے پر اللہ کا شکر ہے کہ میرا دشمن بھی آج مجھ پر 1 روپے بھی چوری کرنے اور حرام کمانے کا الزام نہیں لگا سکتا، لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا، یہ میرا کردار ہے، یہ میری کارکردگی ہے۔ کوئی پاکستان میں 70 سالوں سے لوگ جھوٹ تو بول سکتے ہیں آ کر، لیکن میرے کاموں سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، الحمدللہ۔ بالکل۔ اچھا، تو مصطفیٰ بھائی، اگر آپ انشاءاللہ واپس پاور میں آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں 100 ڈے پلان کیا ہے؟ کون سے ایسے بڑے چیزیں ہیں جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں کہ آپ نے آتے ہی چینج کرنی ہے، تو اس کے بارے میں ذرا پانی، سیوریج، بجلی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ وہ ایریاز ہیں جن کے اوپر بالکل پہلے گھنٹے سے کام ہونا ہے۔ پانی، سیوریج، ایجوکیشن، ہیلتھ، سٹی گورنمنٹ کے پاس جو آلریڈی پیسے ہیں جو آ رہے ہیں، وہ اس کی مینٹیننس اس کو اچھے طریقے سے
یو ٹرن جی وہ آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے, اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے, اس کی لیکیجز ختم کرنی ہے. اتنے پیسے ہیں کہ آج مینٹیننس ہو سکتی ہے شہر میں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو نئے اختیارات کی بات کرنی ہے. جہاں تک سے بجلی کا تعلق ہے, بجلی پاک کراچی کے الیکٹرک کو جب تک آپ لبرلائز نہیں کریں گے, جب تک آپ ملٹیپل آرگنائزیشنز کو آپ یہ لائسنس نہیں دیں گے ڈسٹریبیوشن کا اور پروڈکشن کا, بالکل جب تک جو ہے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں مثال دیتا ہوں بار بار کہ دیکھیں جب تک PTCL تھا پاکستان میں, آپ کو انکمنگ کال کے بھی پیسے دینے پڑتے تھے. آپ نے اس کو لبرلائز کیا اپنی پالیسیز کو, تو آپ نے آج آپ کے پاس ملٹیپل آپشن ہیں. آپ جیز لے لیں, آپ یو فون لے لیں, آپ یہ لے لیں, وہ لے لیں, ہر کوئی اپنا پیکیج دیتا ہے. آپ کو فون کے سم لگانے کے بھی پیکیجز ملتے ہیں, آپ کو انکمنگ فری ہے اور کمپٹیشن ہے, تو اس کا فائدہ کسٹمر کو ہوتا ہے. اسی طرح سے بجلی بھی دنیا بھر میں بہت سارے مثالیں ہیں جہاں پر کئی ملٹیپل کمپنیز ہوتی ہیں جن کے پاس یہ لائسنس ہوتا ہے, اور وہ آپس میں کمپٹیشن کرتی ہیں, وہ اپنی کوالٹیز بڑھاتی ہیں, وہ اپنے ریٹ جو ہے وہ مینیمائز کرتے ہیں, اور عام فائدہ کسٹمر کو ہوتا ہے. یہاں پر آپ نے مونوپولی دے رکی ہے کہ الیکٹرک بجلی دے گی تو ہمارے بجلی آئے گی, وہ نہیں دے گی تو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. یہ ختم ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ہم جب ایک دفعہ مینڈیٹ آئے گا ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ, تو ہم پوری اس مینڈیٹ کے ساتھ زور لگائیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو, اور ہم ہر حد تک جائیں گے کہ ہم اس کی الیکٹرک کی مونوپولی کو ختم کرا سکیں. کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل. اچھا مصطفیٰ بھائی, بہت سارے جو اب ینگ ووٹرز ہیں, جو کہ ہماری یوتھ ہے, جین زی ہے, جو لیٹس سے وہ اسی ٹائم پہ پیدا ہوئی ہے جب آپ میئر تھے, تو وہ بھی آپ کو ووٹ دے گی انشاءاللہ. تو ان کے لیے آپ وہ مطلب یوتھ کیا ایکسپیکٹ کرے آپ سے؟ یوتھ ہم سے ایمانداری ایکسپیکٹ کرے, ہم سے ڈیڈیکیشن ایکسپیکٹ کرے, اور ہم سے کارکردگی ایکسپیکٹ. کوئی بھی آج آپ کو آ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے پہلے کیا کیا ہے, کوئی بھی نہیں بتا سکتا. ایسے ہی ہے, کوئی بھی نہیں. ایک دیکھیں نعمت اللہ صاحب جو ہے وہ کا نام آتا ہے کارکردگی میں, کام میں. میں اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ میں نے ان کی زندگی میں ان کے لیے لفظ نہیں بولا نظامت میں 5 سالوں تک, تو میں ان کے جانے کے بعد تو کچھ بھی نہیں کہوں گا. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نعمت اللہ صاحب کام کر کے گئے, تو بھائی نعمت اللہ صاحب کا تو انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کو کے درجات بلند کرے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. نعمت اللہ صاحب کی روح کسی میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. مصطفیٰ کمال وہ ابھی زندہ آدمی ہے جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرایا ہے. تو زندہ لوگ جو ابھی زندہ وہ بندہ جو کہ جس کے ہاتھوں سے شہر بنا اور وہ زندہ بھی ہے, وہ تو ابھی اس وقت مصطفیٰ کمال ہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کوئی آپ کو آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کیا کیا ہے, اس نے کیا کر کے دکھایا ہے, سوائے مصطفیٰ کمال کے, کہ مصطفیٰ کمال یہ کہہ سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کیا کیا کر دیا. یہ خواب نہیں ہے, یہ وہ حقیقت, یہ حقائق ہیں جو کہ ٹینجیبل ہیں, اور جو کہ اسی شہر میں جس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں. اینڈ آئی کین پروو ایچ اینڈ ایوری ورڈ آف مائن. آئی کین پروو, میں جو کہہ رہا ہوں میں اس سے زیادہ پروف کر سکتا ہوں گراؤنڈ پہ, ڈیٹ ٹائم اور چیزوں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ کس طرح جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ سارے پروجیکٹس کو کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہم نے کیا تھا یا ہمارے کسی آدمی نے کیا. یہ وہ ہاں, تو اس کی انوگریشن کی ڈیٹ ہے, اس کی کنسیو کرنے کی ڈیٹ ہے سرکار میں. اس کا بھائی 2160 پروجیکٹ ہیں, 2160 پر ڈے 2.25 پروجیکٹس ہیں میرے, پر ڈے 2.25 پروجیکٹس ہیں. کون آ کر جو ہے بات کر سکتا ہے؟ مطلب اللہ معاف کرے, چلیں چھوڑیں. لعنت للہ علی الکاذبین. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لعنت للہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اچھا مصطفیٰ بھائی, پی ایس پی کے کتنے چیئرمین کتنی یو سی سے کھڑے ہو رہے ہیں؟ تھوڑا سا تقریباً 200 کے قریب جو ہے وہ ہمارے پینلز کھڑے ہیں, 200 کے قریب تقریباً. اچھا جی. اچھا مصطفیٰ بھائی, لیٹس ٹاک اباؤٹ اختیارات. لاسٹ ہماری جو میموری ہے آف دا میئر, وی سو کہ وہ رو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ مصطفیٰ کمال آئیں گے پاور میں اور وہ بولیں گے جی ہمارے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں, تو ہم وہ راؤنڈ 2 تو نہیں ہوگا؟ نہیں. دیکھیں مصطفیٰ کمال کو جو لوگ جانتے ہیں وہ تو بڑے کلیئر ہیں, لیکن جو لوگ نہیں جانتے وہ سن لیں کہ مصطفیٰ کمال کے پاس ایک دفعہ مینڈیٹ ہونا, تو مصطفیٰ کمال پھر مینڈیٹ ہی سارا اختیار ہے. جو اختیار آلریڈی ہوگا گیون اس کو استعمال کریں گے, اور جو نہیں ہوگا اس مینڈیٹ سے اس اختیار کو چھینیں گے. مجھے چھیننا آتا ہے. یہ اختیار چھین وہ سکتا ہے جو خود چور نہ ہو,
اگر کوئی خود چوری کر رہا ہوگا, اگر کوئی حرام کھا رہا ہوگا, تو اس کو اختیارات کون دے گا؟ اس نے تو پھر رونا ہے. اچھا کہ پھر اگر کوئی ایماندار ہے, اگر اس کے پاس اختیار نہیں تو پھر اس کو 4 سال بیٹھ کر نظامت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ 2 مہینے کے بعد اس کو پتہ چل گیا تو گھر چلا جاتا. ایسے ہی ہے, اپنے حرام کمانے کے لیے اس کے پاس اختیار تھا. ناؤ دا ایشو از, جو آپ جن صاحب کی بات کر رہے ہیں, جس آخری میئر کی, اس سے پوچھیں یہ اختیار گئے کب. جب آپ ڈیٹ, یا میں آپ کو آپ کے سننے والے دیکھنے والے ینگسٹر کو کہتا ہوں کہ یہ گوگل کرو, میں ڈیٹ بتاتا ہوں. یہ ہے اکتوبر 2013 کہ جب پیپلز پارٹی نے نیا لوکل گورنمنٹ کا نظام بنایا اور اس کو امپلیمنٹ کر کے سارا اختیار جو ہے وہ شہر کا سارا اختیار لے لیا. تو ذرا معلوم کریں کہ یہ جو ایم کیو ایم ہے, جو اس پارٹی کے یہ میئر صاحب تھے, یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ 2013 میں کہاں تھی اکتوبر میں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایم کیو ایم اسی پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ تھی. ان کے 8 وزیر تھے اور ان کا گورنر بیٹھا ہوا تھا. اور مزے کی بات ہے, تصویریں جو ہے وہ گواہ ہیں. آپ جا کر گوگل پہ جا کر تصویر دیکھیں, آپ جا کے سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے اپنے گورنر نے سائن کر کے اختیارات ان کے حوالے کیے ہیں پیپلز پارٹی کے. تو بھائی آپ تو شہر بند کرانے والی پارٹی مشہور تھے, آپ تو جو ہے وہ ہڑتالیں کرنے والی پارٹی مشہور تھے. تو جب یہ لوگوں کے حقوق چھین رہے تھے تو آپ نے شہر کیوں نہیں بند کرایا؟ آپ نے اپنے حصے کی بوٹی لے لی اور پورا بکرا جو ہے پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا. اپنے حصے کی رشوت کی بوٹی سے میری مراد جو ہے وہ آپ نے اپنی نظامت, اپنی منسٹریاں لے لیں. مزے کر رہے تھے آپ اپنی گورنری کے مزے کر رہے تھے, اور آپ نے قوم کے سارے حقوق کا سودا کر دیا. بعد میں آپ بیٹھ کر رو رہے ہیں. بھائی ہمارا سوال ہے کہ بھائی ہم نے تو آپ کو چوکیدار بنایا تھا نا 40 سالوں سے, اب ووٹ دے کر. ہمارا گلہ چوروں سے نہیں ہے, ہمارا گلہ چوکیدار سے. اگر گھر کا چوکیدار چوروں سے مل کر دروازہ کھول دے تو اس گھر کو لوٹنے سے کوئی بچا سکا ہے؟ تو اس گھر کو ہم نے تو شہر کو 40 سالوں سے چوکیداری ایم کیو ایم کو دے رکھی تھی. اب آپ کے سامعین جو بیچارے بچے ہمارے آج پیدا ہوئے ہیں 18 سال میں, اب وہ یہ سوال کریں گے اچھا بھائی آپ بھی تو اس پارٹی میں تھے. ایسا ہی ہے, یہ سوال کریں گے آپ بھی تو اس پارٹی میں تھے, یہ والی بات کریں گے. تو بچوں جواب اس کا یہ ہے کہ جب یہ اختیارات اور وسائل جا رہے تھے اس وقت ہم اس پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. 2013 میں اگست میں ہم چلے گئے تھے, اور ہمارے جانے کے بعد یہ سائن کر کے حوالے کیا. اور ہمارے جانے کی مین وجہ یہ پیپلز پارٹی تھی. دیکھو بھائی, ہم ایم کیو ایم میں آئے بھی تھے پیپلز پارٹی کی وجہ سے کہ اگر الطاف حسین صاحب کوٹا سسٹم کی بات کرتے تھے, الطاف حسین صاحب جاب نہ ہونے کی اور ایڈمیشن نہ ہونے کی بات کرتے تھے, ظلم زیادتیوں کی بات کرتے تھے. ہم بڑے ہو رہے تھے, جوان ہو رہے تھے, ہم جو ہے وہ جا کر مل لیے, اور جا کر ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا ہزاروں لوگوں نے. لیکن جب 2008 میں آصف علی زرداری صاحب 90 آتے ہیں اور انہوں نے ایک بہت مشہور ٹوپی پہنائی فاروق ستار کو, اور فاروق ستار نے ان کو ٹوپی پہنائی, تو بیسیکلی آصف زرداری صاحب پوری قوم کو ٹوپی پہنا گئے. اور اس کے بعد جو وہ ایم کیو ایم چونکہ اپنی گند بلا میں اس کی لیڈرشپ اتنی انوالو ہو گئی تھی, اتنی دلدل میں پھنس چکی تھی کہ وہ ایک رحمان ملک کی کال پر ڈیل ہوتی تھی. 5 دفعہ ہم 2008 سے 2013 تک حکومت میں جو ہے حکومت سے نکلے ہیں, اور 5 دفعہ ہم جو ہے وہ حکومت میں واپس گئے ایک فون کال پہ. 2008 سے 2013 تک 5 دفعہ حکومت چھوڑی ہے, 5 دفعہ حکومت میں الطاف حسین صاحب واپس آئے. تو جب یہ ہم نے سارا منظر دیکھ لیا, اور چیزیں میں بہت پہلے بتا چکا ہوں, اس کی اور بھی وجوہات ہیں, لیکن پھر دیکھ لیا کہ بھائی یہ جس پیپلز پارٹی کے خلاف ہم کھڑے ہوئے, جبکہ اس وقت میں سینیٹر تھا. میں آپ کے سامعین دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں, اس وقت میں سٹنگ سینیٹر تھا. میں اپنی سینیٹر, میرے 5.5 سال باقی تھے, سینیٹرشپ کے 6 سال ہوتے ہیں, میرے 6 مہینے ہوئے تھے, میرے 5.5 سال باقی تھے, اور میں اس ایم کیو ایم کو چھوڑ کر چلا گیا. یہ دیکھ کر کے جب جو ہے, تو مجھ سے یہ سوال نہیں بنتا کہ بھئی آپ کیا کر رہے تھے. آپ بھئی انسان گریجولی ہر وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ایوالو کرتا ہے. ہم نے جو ہے وہ اپنی ٹرمز پر ایم کیو ایم چھوڑی. آج کے دور میں ایسا نہیں ہوتا, کوئی ایک دفعہ کونسلر بن جاتا ہے وہ نہیں چھوڑتا. میں سینیٹر تھا, میں چھوڑ کر گیا ہوں, سینیٹر تھا, چھوڑ کر گیا ہوں. تو ہم نے جو کردار ادا کیا ہے وہ کردار تو جو ہے وہ آج کے دور میں ناپید ہے نہیں. 2013 میں چھوڑ کر چلا گیا, اور پھر اس کے بعد آ کر اسی غلط کاموں کے اوپر ہم ان کے خلاف آ کر کھڑے ہوئے, اور آج تک کھڑے ہیں ساری چیزوں پہ. تو جن لوگوں کے دماغوں میں بھی یہ سوال یہ والی بات آئے, تو وہ اس والی بات کو, میری اس والی بات کو سامنے رکھیں, تو ان کو یہ جواب مل جائے گا. تو یہ پوری کہانی ہے جو آپ نے کہا. مینڈیٹ ہمارے پاس ہوگا, پھر میں نے 2160 پروجیکٹس بنائے ہیں, تو وہ میں کیا صبح روزانہ کتاب کھول کر دیکھتا تھا کہ میرے پاس کیا اختیار ہے, نہیں ہے. نہیں بھائی, لوگوں نے مینڈیٹ دیا, سارے اختیار ہمارے پاس ہیں. نہیں ہے تو بھائی اختیار چھینیں گے, سارے اختیار ہے. جو کر رونے وونے والا کام مصطفیٰ کمال کے پاس نہیں ہے کہ وہ اختیار کے لیے بیٹھ کر 4 سالوں کے بعد جو ہے وہ پیپر پھینکے گا, چیزیں کرے گا. پھر یہ جو ہے وہ اچھا مصطفیٰ بھائی, کچھ لوگوں کا سوال ہے کہ آپ صرف تھوڑا سا کراچی اورینٹڈ ہو گئے ہیں, آپ سندھ کی جانب نہیں آ رہے,
حیدرآباد کو نگلیکٹ ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کا انٹیریئر سندھ کو لے کے اور وہاں کے سکھر جتنے بھی شہر ہیں سندھ کے ان کو لے کے کیا پلان ہے؟ دیکھیے پاکستان کے تمام علاقوں کے مسائل کا حل جو ہے وہ آئین میں 3 ترامیم ہیں. آئین میں 3 ترامیم ہیں اور وہ یہ کہ جس طرح سے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھے ہیں اس طرح سے آئین میں لوکل گورنمنٹ کے بھی ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھ دیے جائیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ جس طرح سے NFC ایوارڈ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وفاق سے صوبوں کو پیسے کیسے ملیں گے, اس طرح سے پروونشل فائننس کمیشن صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو جانے والے پیسوں کا طریقہ کار آئین میں لکھ دیا جائے. تیسری بات, جیسے آئین میں یہ بات لکھ دی جائے کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے اس وقت تک ملک میں ایم پی ایز اور ایم این ایز کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. 3 باتیں آئین میں لکھ دی جائیں. آپ نے سوال کیا کہ یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. ہمارا یہ نظریہ ہے اور یہ ہم ہی اس کے پائنیئر ہیں کہ ہم اختیارات اور وسائل کو چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے ہاؤس سے نکال کر اس صوبے کی گلی کوچوں میں لے کر آنا چاہتے ہیں. پہاڑوں پہ لے کر جانا چاہتے ہیں, سندھ کے گاؤں گوٹھوں میں لے کر جانا چاہتے ہیں, بلوچستان کے پہاڑوں پہ لے کر جانا چاہتے ہیں, پنجاب کے صحراؤں میں لے کر جانا چاہتے ہیں, سرائکی بیلٹ میں لے کر جانا چاہتے ہیں, خیبر پختونخوا میں لے کر جانا چاہتے ہیں, کراچی کی گلیوں میں لے کر آنا چاہتے ہیں. یہ 3 اختیارات, یہ 3 آئینی ترامیم لازم و ملزوم ہے پاکستان چلانے اور بچانے کے لیے. اور جہاں تک ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کا مسئلہ ہے, جہاں تک ڈے ٹو ڈے مسائل کا مسئلہ ہے, ہم نے ہر ایشو کے اوپر, چاہے وہ سندھ میں پانی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ سندھ میں بچوں کو کتے کے کاٹنے سے مرنے کا مسئلہ ہو, سندھ میں جو ہے 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں اس کا مسئلہ ہو, 48,000 اسکولوں میں کرپشن ہو رہی ہے, 2300 ارب روپے جو ہے خرچ کر دیے. ان سارے مسائل کے اوپر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے لوکل نمائندوں نے حصہ لیا تھا 14 ڈسٹرکٹس میں. آج بھی ہماری آرگنائزیشن ہر جگہ موجود ہے. تو یہ سب کام جو ہے وہ یہ جو لوگ, چونکہ آج آپ نے بات کی ہے کراچی اور حیدرآباد میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کے حوالے سے, تو اس لیے میری بات کا زیادہ تر جو ہے وہ جو ٹاپک ہے, جو کانٹینٹ ہے, وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اچھا مصطفیٰ بھائی, بات کرتے ہیں ابھی آپ کا ریسنٹلی ایک تھوڑا سا انسیڈنٹ سا ہوا جس میں آپ ایک نئی ایمرجنگ پارٹی ہے, اس نے آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیو نہیں کیا, جس پہ آپ کافی غصہ تھے. آپ کی بڑی فیمس کہ کیا ہم یہودی ہیں, ہم ہندو ہیں, وہ کافی وہ ہوئی. تو اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا بتانا چاہیں کہ جو ایمرجنگ پارٹیز ہیں کیا بیہیویئر ہے. دیکھیے میں کسی کو یہ حق نہیں دینا چاہتا اور نہ دوں گا کہ کوئی مجھے آ کر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھائے کہ وہ زیادہ عاشق بڑا عاشق رسول ہے یا میں زیادہ بڑا عاشق رسول ہوں. یہ تو فیصلہ جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کریں گے. ٹھیک ہے, آج ہم سے زیادہ ہم نے یہ سارا کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا ہے, کیونکہ اس شہر میں 22 لوگ کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے ہاتھوں سے کلمہ پڑھنے والے لوگ مرتے تھے اس شہر میں ہمارے آنے سے پہلے. اب مصطفیٰ کمال اور اس کی PSP کی وجہ سے آج یہاں پر کلمہ پڑھنے والے لوگ مرنا بند ہو گئے. تو ہمیں کون آ کر سکھائے گا کہ ہم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے وہ کیسے کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے مرنے سے, آپس میں ایک دوسرے کو گلے کاٹنے سے بچایا ہے. آپ اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ توہین کر رہے ہیں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی اور ان کے ناموس کی توہین کر رہے ہیں کہ آپ ان کے نام کو اپنی سیاست کے لیے اور اپنے نعرے کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں. تو میں یہ وہ بات تھی بھائی, آپ آرام سے, میں آپ کوئی جا رہا ہے, آپ اس کے منہ پر آ کر جو ہے وہ لبیک کے نعرے لگائیں گے تو بھائی وہ خود کون ہے؟ آپ وہ ہندو ہے, وہ کوئی وہ عیسائی ہے, کوئی وہ یہودی ہے, اور اس کے منہ پر اگر وہ یہودی بھی ہے تو اس کے منہ پر جا کر لبیک کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے. کوئی جو ہے وہ ہندو بھی ہے تو اس کے بھی منہ پر جا کر لبیک کا نعرہ لگانا. لیکن بھائی میں تو جو ہے وہ آپ میرے منہ پر اگر آ کر اور کسی وجہ کے بغیر اگر آپ جو ہے وہ نعرہ لگائیں گے تو بھائی میں اپنے آپ سے کڑے کو سوال کریں, بھائی میں کون ہوں؟ میں بھی یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ کا ماننے والا ہوں. ڈسریسپیکٹفل طریقے سے آپ کر رہے ہیں. اور پھر کیا کس نے آپ کو اجازت دی ہے یہ والی بات کہ آپ رسول اللہ صرف کسی ایک پارٹی کے تو نہیں ہیں, رحمت للعالمین ہے بھائی, ہم کہتے ہیں ہمارے ہیں.
تو یہ وہ بات تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو سیاست کرنے کا سب کو حق ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کسی کی جاگیر نہیں ہے. صحیح. اچھا مصطفیٰ بھائی، لیٹس کم بیک ٹو دا کراچی الیکشنز. تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ کمپیٹیٹرز جو ہیں آپ کے وہ کریزی اسپینڈنگ کر رہے ہیں مارکیٹنگ پہ. تو یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے پاس اتنی ریسورسز ہیں کہ آپ لوگ بھی ان کے ٹکر کی جیسے کہتے ہیں مارکیٹنگ، اور آپ کو ایک پول پر 4 جھنڈے نظر آ رہے ہیں جی، آپ کو کہیں پر پی ایس پی کا جھنڈا نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے. بس یہ جواب ہوا آپ کے سوال کا. تو لیکن کرنا تو پڑے گا نا. نہیں بھائی، میں کہاں سے، میں نے حرام نہیں کمائے ہوئے نا. میں نے جو ہے وہ پانی کی لائنوں سے پانی چوری کر کے کراچی والوں کا نہیں بیچ رہا، ہائیڈرنٹ بنا کر نہیں بیچ رہا. میں جو ہے وہ اسپتالوں سے دوائیں نہیں بیچ رہا. یہ پیپلز پارٹی، یہ ایم کیو ایم، یہ اور پارٹیاں جو ہیں وہ بھائی انہوں نے حرام کمایا ہوا ہے. یہ ان کے میئر نے حرام کمایا ہوا ہے. پیپلز پارٹی 14 سالوں سے جو ہے وہ لوٹ رہی ہے. تو یہ تو کر سکتے ہیں نا سارے لوگ. میرے پاس ATM مشینیں نہیں ہیں، دوسری پارٹیوں کے پاس ہیں. یہ تو کر سکتے ہیں نا. بھائی مصطفیٰ کمال کے پاس تو اس کا کردار ہے، مصطفیٰ کمال کے پاس اس کے کام کی کراچی بنانے کی لیگیسی ہے. یہ ان جھنڈے لگانے والوں کے پاس نہیں ہے. جو میں آپ کو 2160 پروجیکٹس بنا رہا ہوں، 4 سگنل فری کوریڈورز بتا رہا ہوں، میں جو ہے وہ 36 فلائی اوور انڈر پاسز بتا رہا ہوں آپ کو، میں اسکولز بتا رہا ہوں، اسپتال بتا رہا ہوں، پارکس بتا رہا ہوں. یہ کوئی آ کر بتائے کہ اس نے یہ کام کیا. کوئی ایک زندہ آدمی بتائے آ کر کہ اس نے یہ کام کیا ہے اور وہ ہم سے کمپیریزن کر لے. میں جو ہے وہ بیعت کر لوں گا اس کے ہاتھ پر. جی دیکھیے، یہ شہر جو ہے وہ اس کا انفراسٹرکچر بیمار ہو گیا ہے. جب کوئی انسان بھی بیمار ہوتا ہے نا، اس کو اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. اس شہر کو بھی ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اور آج تو اس کے اچھے ڈاکٹر ہم ہیں. آج تو اس کے اچھے ڈاکٹر اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں کردار دیا ہے، ہمیں تجربہ دیا. یہ شہر جب راتوں میں سوتا تھا، مصطفیٰ کمال 4.5 سالوں تک، 52 مہینوں تک اس شہر میں راتوں کو جاگ کر اس نے شہر کے لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنایا ہے. اللہ نے کام ہم سے لیا ہے. بارش میں، دھوپ میں، طوفان میں، آندھی میں راتوں کو جاگ کر لوگوں کی صبح کو بہتر کرنے کے لیے میں نے اپنی نیند کی، اپنے گھر والوں کی قربانی دی ہے. اور اس کام کے کرنے میں میں نے کوئی حرام نہیں کمایا الحمدللہ. تو اس کردار کے ساتھ آپ کو کوئی ڈاکٹر آج اویلیبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تجربہ ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، اللہ نے کام ہمیں سکھایا ہے. جی، اور آج اس شہر کو اگر اب بھی اس کو 2 نمبر ڈاکٹروں سے اس کا علاج کرایا تو یہ آلریڈی وینٹیلیٹر پہ ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وینٹیلیٹر کے بعد اگر علاج ٹھیک نہ ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مریض پھر کہاں جاتا ہے وینٹیلیٹر کے بعد؟ پھر تو قبرستان ہی جاتا ہے. سچ بات. ہاں، تو پھر اگر اور اس میں دیکھیں، لوگ کہتے ہیں جی مصطفیٰ کمال صاحب آپ کی ساری باتیں بہت اچھی ہیں، تو جو ہے وہ، لیکن لوگوں نے 2018 میں آپ کو ووٹ نہیں پڑے. اچھا، یہ بھی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ ووٹ پڑے نہیں یا ووٹ چھین لیے گئے. یہ بھی ہم آپ کو یہ بھی تو بڑے مسئلے ہیں. ہم پروف کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے ووٹ تو چھینے گئے. لیکن اگر لوگوں کی بات مان لی جائے کہ مصطفیٰ کمال صاحب آپ کو 2018 میں ووٹ نہیں پڑے، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی جبھی تو لوگ گٹر ملا پانی پی رہے ہیں، جبھی تو لوگ جو ہے نالوں میں گر کر مر رہے ہیں. اگر مصطفیٰ کمال کو ووٹ پڑ جاتے تو مصطفیٰ کمال کسی راتوں میں جا کر تمہیں مرنے سے بچا رہا ہوتا نا. تو اگر ووٹ نہیں پڑنے کا تانا اگر کوئی ہمیں دے گا یا دے رہا ہے تو بیسیکلی ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، لوگوں کا نقصان ہوا. تانا تو یہ لوگوں کو پڑنا چاہیے اگر کسی نے ووٹ نہیں دیا ہو. اگر ووٹ نہ دے کر کوئی خوشحال ہو جاتا، یہ شہر کے لوگ خوشحال ہو جاتے، خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے، تو میں کہتا جی بڑا زبردست کام کیا ہے بھائی، آپ نے بڑا زبردست آلٹرنیٹ چوز کر لیا. آپ مجھے ووٹ نہ دے کر گٹر ملا پانی پی رہے ہیں اور نالوں میں گر کر مر رہے ہیں، رات میں بجلی نہیں ہے، صبح گیس نہیں ہے، تو شرم مجھے نہیں آنی چاہیے، شرم ان کو آنی چاہیے جو ووٹ جنہوں نے بالکل نہ دیا. سوچنا ان کو چاہیے. بالکل. اچھا مصطفیٰ بھائی، ایک چیز اور کہ یہ جو آپ دیکھیں، یہ جو مہاجر ووٹ جسے ہم بولتے ہیں، وہ تھوڑا ڈیوائیڈ ہوا ہے بٹوین 2-3 پارٹیز، بگ پارٹیز. تو اس کا واٹ ڈو یو سے کہ اس کا کیا سولوشن ہے؟ مطلب ملا کے کوئی اینی تھنگ جس سے، کیونکہ عوام کو ریلیف چاہیے، عوام سیاست سے آ چکی ہے تنگ. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اس کے بارے میں یہ ہے کہ مہاجروں کو ایک جگہ آنا چاہیے، اور مہاجروں کو ہمارے ساتھ آنا چاہیے. آ رہے ہیں، آ چکے ہیں، اور جو رہ گئے ان کو بھی آ جانا چاہیے. اس لیے کہ جو ہے وہ اگر تو وہ تمام لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر وہ سولوشن ہوتے تو بھائی وہ ان کے پاس تو اختیار اور وسائل تھے نا، وہ حکومت میں بھی تھے، آج بھی حکومت میں ہیں. تو اگر ان دلوں میں تیل ہوتا تو یہ کر لیتے مسئلہ اپنا حل. تو مہاجروں کو یہ فیصلہ کرنا ہے
اور کر لینا چاہیے آپ کہ بھائی کون ہے کردار والا جو ان کے مسائل حل کر سکتا ہے. دیکھیے اس شہر میں لاکھوں کی تعداد میں پنجابی رہتے ہیں, پختون رہتے ہیں, بلوچ رہتے ہیں, سندھی رہتے ہیں. میں نے یہ پارٹی جو ہے وہ صرف مہاجروں, میں مہاجر ہوں, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے, لیکن میں اسلام پر اس لیے سیاست نہیں کر رہا ہوں کہ اگر میں یہ کروں گا تو میں سب سے زیادہ نقصان مہاجروں کو پہنچاؤں گا, کیونکہ میں ان کو ایسولیٹ کر دوں گا 4 پارٹی سے, 4 زبانیں بولنے والوں سے الگ کر دوں گا, ان کی دشمنی شروع ہو جائیں گی. تو مجھے تو اپنے تمام شہر والوں کو پڑھانا ہے, لکھانا ہے, کام کرانا ہے, کاروبار کرانا ہے. تو اگر وہ راتوں میں ٹیٹیاں لے کر جو ہے وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہوں گے, ایک دوسرے کو مارنے کی تدبیر کر رہے ہوں گے, تو صبح وہ لاپتہ ہوں گے, شہداء قبرستان مر کر جائیں گے, وہ بھاگتے پھر رہے ہوں گے, تو وہ پڑھیں, وہ کالج تو نہیں جائیں گے, وہ اسکول تو نہیں جائیں گے, وہ کام پہ تو نہیں جائیں گے. مصطفیٰ کمال نے آ کر شہر کو اس عذاب سے نکالا ہے خدا کے واسطے. ہم نے انکلوسیو پالیٹکس کی ہے دیکھیے, اور یہ شہر میں لاکھوں کی تعداد میں سارے لوگ رہتے ہیں. تو آج اگر مصطفیٰ آج آپ کو میں مثال دوں, میرا نظریہ کامیاب ہو گیا الحمدللہ. اس کی مثال یہ ہے کہ آج ایم کیو ایم کو مجبوراً اپنے پوسٹرز پہ کچھ علاقوں میں ایک طرف ولی خان صاحب کی تصویر لگانی پڑ رہی ہے, اور ایک طرف نواز شریف صاحب کی تصویر لگا کر ایم کیو ایم کا کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہا ہے. جبکہ میں, اور آپ اپنے اس وی لاگ میں آپ اپنے وہ پوسٹر کو دکھائیے گا, میں آپ کو آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا, آپ دیکھیں. جبکہ میرا کینڈیڈیٹ سہراب گوٹ کا پختون وہ مصطفیٰ کمال کی تصویر کے ساتھ الیکشن لڑ رہا ہے, اور لیاقت آباد کا مہاجر مصطفیٰ کمال کی تصویر کے ساتھ الیکشن لڑ رہا ہے. ملیر کا سندھی مصطفیٰ کمال کے ساتھ کے شکل کے ساتھ تصویر کے ساتھ الیکشن لڑ رہا ہے. کماڑی کا پختون اور ہزارے وال بھی مصطفیٰ کمال کے ساتھ جو ہے وہ کی تصویر کے ساتھ. تو مجھے مجبوراً یہ کام نہیں کرنا پڑا. دیٹ شوز دی ڈائنامکس آف دس سٹی, کہ شہر کی ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں. آپ کو انکلوسیو پالیٹکس کرنی ہے, سارے زبانیں بولنے والوں کو آن بورڈ لے کر چلنا ہے, اور اسی میں سب کی بھلائی ہے. تو میری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے. میں تو جن باتوں کو میں لے کر کھڑا ہوا, میرے اللہ نے میری ساری باتیں صحیح ثابت کر دیں. ان 6 سالوں میں ساری باتیں میری صحیح ثابت کر دی. ورنہ میں نے کسی کو بندوق سے تو نہیں روکا کہ آپ کام نہ کرو, کسی کے میئر کو یا کسی کے ایم پی ایم این اے کو. اگر وہ کام کرنے والے ہوتے بھائی کر رہے تھے. اتنی پاورز رہیں. آج بھی ایم کیو ایم کے پاس, آج یہ حکومت وفاقی حکومت 2 سیٹوں کی برتری سے چل رہی ہے. ایم کیو ایم کے پاس 7 سیٹیں ہیں. آپ امیجن کریں کہ آج یہ پوری حکومت گرا سکتے ہیں. آج بلاول بھٹو جو ہے وہ وزیر خارجہ نہ رہے اگر یہ ایم کیو ایم باہر آ جائے. آج جس ایم کیو ایم کے پاس اتنی پاور ہے, اس ایم کیو ایم کے شہر میں آج لوگ اپنی فیملی کے ساتھ نالے میں گر کر اپنی جان دے رہے ہیں. شیم آن دیم. سچ بات ہے. اچھا مصطفیٰ بھائی, لاسٹ کویسچن, کہ شہر میں اتنے مسئلے ہیں, جیسے کہتے ہیں روڈ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بڑے مسئلے ہیں, تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن مصطفیٰ کمال ہے, پی ایس پی ہے. کوئی اور حل نہیں ہے اس کا. سارے تجربے ہو گئے, اللہ نے ثابت کر دیا ہے, لوگوں کو نظر آ گئی یہ بات کہ آخری کام اللہ تعالیٰ نے آخری دفعہ شہر ہمارے ہاتھوں سے بنایا تھا. ہم ہی اس شہر کو اور حیدرآباد کو دوبارہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ ڈولفن پہ میرے نمائندوں کو ووٹ دیں کراچی حیدرآباد میں. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم نے جیسے پہلے کراچی بنایا تھا, کراچی بھی بنائیں گے اور حیدرآباد بھی بنائیں گے. تھینک یو مصطفیٰ بھائی, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ پی ایس پی چیئرمین سید مصطفیٰ کمال. آئی ہوپ یو گیز انجوائڈ دا ویڈیو. سبسکرائب ٹو دا چینل, اور مصطفیٰ بھائی کا لنک آ رہا ہے, اس پہ بھی آپ جا کے سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. لیٹ نہیں لیٹ, لیٹ is lad.